बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा व तालिबात। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट है उन तलबा के लिए कि जिन्होंने बीए पार्ट 2 सेकेंड ईयर के अंदर फ़ारसी को बतौर इलेक्टिव सेलेक्ट किया हुआ है, रखा हुआ है। तो फ़ारसी इलेक्टिव बीए पार्ट 2 या एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 के हवाले से ये इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो शुरू करने से कबल एक बात करता चलूँ कि मेरी हर वीडियो का मकसद ये होता है कि आपको उस मज़मून के हवाले से इतनी अवेयरनेस दूं कि आप जज्बे के साथ अपनी तैयारी करें और कम से कम जो मुझे नंबर दरकार होते हैं या मेरे ज़हन में होते हैं कि जिस स्टूडेंट की मैं रहनुमाई करूं वो कम से कम 95 मार्क्स ले, और इतने ले सकता है। आप 90 प्लस मार्क्स बासानी ले सकते हैं और कोई बड़ा इतना काम नहीं है। फ़ारसी इलेक्टिव चाहे वो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है या ऑप्शनल की बात करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी छलांग मारें तो 8 से 10 दिन के अंदर 100% बेहतरीन तैयारी की जा सकती है अगर आप करने पे आ जाएं तो। सिर्फ एक मजमून उठाएं, उसकी अच्छी सी तैयारी करें और यही चीज़ जो है वो आपके लिए बेहतर है। बाकी जो टोटल का बाज़ चैनल्स दे भी देते हैं गैस मिला जुला, तो उस तरह का गैस जो है मैं समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 35-40 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकता। तुक्का जो होता है वो बहुत कम लगता है, तो नुकसान उसमें ज़्यादा होता है। नंबर आपके अच्छे आने चाहिए, अच्छे नंबर आएँ तब ही फ़ायदा है। तो आइए चलते हैं वीडियो की जाने। पॉइंट नंबर वन क्या है कि बीए जो एसोसिएट डिग्री जिसका नया नाम है, इस लेवल पे फ़ारसी इलेक्टिव की 2 बुक्स हैं, 2 किताबें हैं। एक का नाम गंजे दानिश है और दूसरी का नाम गंजे अदब है। ये जो गंजे दानिश है ये थर्ड ईयर सालिस है, वो में आप पढ़ चुके हैं, आप बेहतर जानते हैं, लिहाजा आपको अब पता है। अब जहाँ तक तल्लक है फोर्थ ईयर का, इसके अंदर सिर्फ गंजे अदब है। आपका काम जो है वो गंजे अदब के साथ है, दूसरी बुक के साथ। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आइए जो फोर्थ ईयर यानी साले चहारों की किताब है फ़ारसी इलेक्टिव की, वो देखते हैं कि वो कौन सी किताब है। तो ये आपके सामने टेक्स्ट बुक है जो कि आपके सामने है गंजे अदब की। मार्केट से आपको बआसानी पाकिस्तानी 80 रुपये के अंदर आराम से मिल जाती है। ये टेक्स्ट बुक है, लेनी चाहिए, लाजमी लेनी चाहिए, अगरचे आपने सारी कंप्लीट तैयारी जो है वो की बुक से करनी होती है। और ये जो आपके सामने है गुलदस्ता फ़ारसी, चूँकि आप पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास पार्ट 1 की ज़रा आपने तैयारी की है तो आप इस किताब के बारे में जानते हैं। तो गुलदस्ता फ़ारसी बेसिकली की बुक है, 200 से 500 के बीच और दरमियान इसकी प्राइस है। गंजे दानिश और गंजे अदब दोनों जो बुक्स हैं ये इस किताब में मौजूद हैं। आपने मुकम्मल अब जो है वो गंजे अदब तैयार करनी है जो कि पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि पेपर पैटर्न क्या होगा इस दफ़ा। जो एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं नेक्स्ट 10 तारीख को शुरू होंगे या उसके बाद, तो साले चहारों कुल 100 नंबर का ये आपका पेपर है और किताब इसकी गंजे अदब है, मुकम्मल निसाब में शामिल होगी। पॉइंट नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं 2, 3, 4, 5, ये असल में जो बाद वाले 4 पॉइंट हैं पहला छोड़ के, ये आपके टोटल जो पेपर है आपका, उसके अंदर 4 सवाल आएंगे। कुल सवालात 4 होंगे। सबसे पहला सवाल जो है उसमें हिस्सा नसर में से 3 जो है पैराग्राफ दिए जाएंगे, 3 इक्तबासात दिए जाएंगे और आपने उनमें से कोई से जो 2 इक्तबास हैं उनका सिर्फ तर्जमा करना है। और 2 इक्तबासात यानी 2 जुज़ जो हैं वो 20-20 नंबर के हैं और टोटल नंबर 40 बनते हैं। ये सवाल नंबर 1 है जो कि पूरे 40 नंबर का है। और इसके बाद जो हिस्सा दोम है यानी जो हिस्सा नज़म है किताब के अंदर, सवाल नंबर 2 उस पर मुश्तमिल है और उसमें भी 3 जुज़ शामिल होंगे। आपने कोई से 2 जो जुज़ हैं उनका उर्दू में तर्जमा और तशरीह करनी है। तर्जमा इतना इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ 15 नंबर जो वो तर्जमे के हैं, 5 तशरीह के हैं, लिहाजा आपका टोटल सारे का सारा फोकस सिर्फ तर्जमे पे होना चाहिए। अगर आपका तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ ठीक है, दुरुस्त है, आपने कोई गलती नहीं की
اور تشریح جو ہے وہ 3 سے 5 صفحے کے بیچ یعنی یا 2 صفحے کی بھی اگر اپنے طرف سے لکھ آتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ کے آئیں تو یہ ہے کہ آپ کو 5 میں سے 4 3 نمبر لازمی مل جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ نے 2 جز کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے اور 20 نمبر کے ہیں، ٹوٹل نمبر 40 بنتے ہیں. سوال نمبر 2 کے بھی. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے. سوال نمبر 3 میں یہ ہے کہ نثر نگار کتاب کے اندر نثر نگار ہیں اور شاعر ہیں، 2 طرح کے افراد کا ذکر موجود ہے. تو ایک وہاں پہ نثر نگار اور ایک شاعر دیا جائے گا، یعنی 2 جز ہوں گے سوال نمبر 3 کے. ان میں سے آپ نے کسی ایک کے اوپر جو ہے حالات زندگی والا نوٹ لکھنا ہے اور یہ سوال نمبر 3 جو ہے یہ 10 نمبر کا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 4 جو کہ آخری سوال ہے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیراگراف ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے اردو سے فارسی میں، یعنی فارسی میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو سے. تو ایک اس کے بھی 2 جز ہیں. سوال نمبر 4 کے الف جز جو ہے اس میں ایک پیراگراف دیا جائے گا اور جو بے جز ہے اس میں کچھ جملات ہوں گے، یعنی پیراگراف پورا نہیں ہوگا، جملوں کی شکل میں وہ بے جز بنی ہوگی. آپ نے 2 اجزاء میں سے کسی ایک جز کا اردو سے فارسی میں ترجمہ کرنا ہے اور یہ بھی سوال 10 نمبر کا ہے. تو اس طرح سے یہ ٹوٹل جو 4 سوالات ہیں یہ 100 نمبر کے ہیں. یہ آپ کا کمپلیٹ پیپر پیٹرن ہے اس سال اینول 2020 اور اس کے بعد والے تمام سالوں کے لیے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پہ. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ آئیے تھوڑا سا فہرست دیکھتے ہیں جو کہ گلدستہ فارسی سے میں نے لی ہے اور گنج ادب کی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں گنج ادب یعنی حصہ نثر شامل ہے، مثلا نظام الملک طوسی کا نام ہے، حالات زندگی پہلے ذکر ہیں، پھر اس کی فارسی عبارت ہے ترجمے کے ساتھ کی بک کے اندر انتخاب از سیاست نامہ. سیاست نامہ کتاب ہے نظام الملک طوسی کی، تو اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے منتخب کیا جو کہ آپ کی کتاب یا آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر راوندی کی کتاب ہے ایک راحت الصدور و آیت السرور، اس میں سے کچھ حصہ لیا گیا ہے. تو یہ فہرست آپ وہاں سے خود پڑھ لیں گے. دوسرا پیج یہ ہے اور اس میں بھی آپ مڈ میں دیکھ رہے ہیں حصہ نظم لکھا ہوا ہے. یہاں سے آگے حصہ نظم شروع ہو جاتا ہے. پہلے حصہ نثر ہے، پھر حصہ نظم ہے اور یہ اس کا تیسرا پیج بنتا ہے، پیج نمبر 9. ممکن ہے جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کے اندر تھوڑا سا صفوں کے نمبر جو ہے وہ بدل چکے ہوں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی جانب. پیپر پیٹرن میں نے آپ کو ایک دفعہ کمپلیٹلی پہلے سمجھا دیا، دوبارہ ریویو دے دوں گا. اور اس کے بعد ہے گیس پیپر. گیس پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ حصہ شارٹ کرا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ حصے نہ کریں، باقی یہ حصے کر لیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 100% جو حصے بتائے جا رہے ہیں تو وہ 100% کی تیاری کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ صرف پاسٹ پیپرز کے چند پیرے جو آپ تیار بھی کر لیں، ہو سکتا ہے پیپر میں آئے نہیں اور آپ کا نقصان ہو جائے اور 35-40 نمبر سے زیادہ لے ہی نہ سکیں. تو میں جو یہاں پہ پیپر پیٹرن اور گیس پیپر ساتھ سمجھانے والا ہوں یہ پورے 100 نمبر کی 100% تیاری کے لیے ہے. تو آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی جانب. یہ حصہ نثر سے لیا جائے گا، جیسا کہ پیچھے بتا چکا ہوں 40 نمبر کا ہے اور اس حصے میں 3 جز ہوں گے. آپ نے 2 کا ترجمہ کرنا ہے اور ایک جز جو ہے وہ 20 نمبر کا ہے ترجمہ اور 2 جز 40 نمبر کے ہوں گے. اور یہ پیپر ہے جو کرنٹ لیٹسٹ پیپر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سوال نمبر 1. سوال نمبر 1 کیا ہے کہ کسی 2 اقتباسات کا اردو ترجمہ کریں. آگے لکھا ہوا ہے 20+20 یعنی 40 مارکس کا یہ والا حصہ ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف بے جیم 3 جز بنے ہیں، آپ نے 2 کا ترجمہ کرنا ہے. یہ آپ کا پیپر ہے. اب چلتے ہیں سوال کا گیس دیکھتے ہیں. اگر آپ حصہ نثر کو دیکھیں تو اس میں کیا کچھ شامل ہے. نمبر 1 پر ہے انتخاب از سیاست نامہ. نظام الملک طوسی کی کتاب ہے سیاست نامہ، اس میں سے انتخاب ہے. نمبر 2 ہے انتخاب از راحت الصدور و آیت السرور. یہ بھی کتاب کا نام ہے، اس کا کچھ حصہ شامل ہے. ابو بکر راوندی نے اس کتاب کو لکھا تھا. نمبر 3 پر ہے انتخاب از اخلاق الاشراف مذہب منسوخ. اخلاق الاشراف
کتاب ہے عبید اللہ زاقانی کی، اور اس میں سے کچھ حصہ شامل کیا گیا جس کا عنوان ہے مذہب منسوخ۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے عبید اللہ زاقانی کا پارٹ جو ہے۔ نمبر 4 پہ ہے انتخاب از اخلاق جلالی۔ اخلاق جلالی ایک کتاب کا نام ہے جس میں سے ایک حصہ لیا گیا آداب سخن گفتن، بات کرنے کے آداب کے بارے میں، مولانا جلال الدین دوانی کا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے انتخاب از آئین اکبری۔ آئین اکبری ایک کتاب ہے، اس میں سے کچھ انتخاب کیا گیا، 3 چیزیں ہیں اس میں، وصیت نامہ، اور اسی طرح سے نیچے ہے انتخاب از مکاتبات صوبہ لاہور اور خدمات سینما و رادیو در پیشرفت معارف۔ یہ والا جو پارٹ ہے بیسیکلی آئین اکبری کتاب ہے ابو الفضل کی، آپ کہہ لیں اس کا حصہ ہے وصیت نامہ، اور آگے 2 پارٹس اس میں شامل ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے ثواب یا گناہ۔ یہ سید محمد علی جمال زادہ اس کے نثر نگار ہیں، ان کا سبق ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بک موجود ہو یا کی بک جو ہے اس کے آپ اگر پیج گننا شروع کر دیں اور اس سارے کا حساب لگائیں، تو جو آخری ہے پوائنٹ نمبر 6 ثواب یا گناہ، یہ ایک پورا افسانہ ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ حصہ نثر کا پورا آدھا پارٹ بنتا ہے۔ آپ کا یہ جو سوال، پہلا سوال ہے، یہ 3 جز پر مشتمل ہوگا۔ آپ یوں کریں کہ حصہ نثر کو اگر 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ پہلے پارٹ میں سے الف جز آئے گی، دوسرے پارٹ میں سے بے جز آئے گی، اور تیسرے پارٹ میں سے جیم جز آئے گی۔ اب یہ یعنی کرنا آپ کو یہ چاہیے کہ 66% حصہ آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور 33 یا 34% کا حصہ آپ کو چھوڑنا چاہیے۔ صرف اتنی سی آپ کے پاس چوائس ہے، لیکن یہاں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ جو ثواب یا گناہ آخری ہے، یہ پورے 50% کا حصہ ہے، یعنی آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیں، کٹ کر دیں۔ اوپر والا جو رہ جاتے ہیں 5، یعنی نام تو زیادہ ہیں لیکن یہ حصہ نثر کا میرے حساب سے آدھا یا تھوڑا سا معمولی سا کچھ زیادہ ہوگا، یعنی آدھا حصہ ہی بنتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو 50% حصے کی رعایت مل جاتی ہے، اور 2 جز جو آپ نے کرنے ہوں گے وہ 100% آپ کو آتے ہوں گے، وہ انہی 5 سبقوں میں سے لیے گئے ہوں گے۔ تو مدرجہ بالا 5 سبق جو ہیں یہ لازمی یاد کریں اگر آپ کو پورے 40 نمبر چاہیے ہیں، اگر آپ اپنا رزلٹ جو ہے وہ ٹاپ پہ، پیک پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، یہ بتا چکا ہوں حصہ نظم سے ہے، 40 نمبر کا ہے، 3 اس کی بھی جز ہیں، الف، بے اور جیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوال نمبر 2 ہے کہ کسی 2 شعری اجزاء کا اردو ترجمہ و تشریح کیجئے۔ تو یہ آپ نے کسی 2 کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے، الف، بے، جیم۔ آپ نے 2 کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے، 20 نمبر کے 40 نمبر کا یہ سوال بنتا ہے، سوال نمبر 2۔ اور ترجمہ یہاں یہ بتاتا چلوں پھر کہ 15 نمبر کا ہے، 5 نمبر کی تشریح ہے، یعنی آپ ترجمے پہ صرف فوکس کریں، تشریح سیلف رائٹنگ کے اندر آپ خود سے لکھ کر آئیں تو آپ کو 5 میں سے 3 یا 4 نمبر ایزیلی مل جائیں گے۔ اگر آپ کا ترجمہ 100% ٹھیک ہے تو آپ آرام سکون سے 20 میں سے 18 نمبر جو ہے وہ لے سکتے ہیں، آپ کو مارکنگ کرنے والے جو اساتذہ ہیں وہ لازمی دیں گے۔ تو اب چلتے ہیں اس کی طرف کہ ہم اگر کتاب کے حصہ نظم کو، یہاں پر بھی وہی فارمولہ ہے کہ 3 برابر حصوں میں اگر تقسیم کریں تو پہلا، دوسرا اور تیسرا حصہ یعنی 3 پارٹ اگر بنائیں، بنانے کیسے ہیں 3 پارٹس کہ جو فارسی میں حصہ ہے، نظمیں ہیں جو فارسی میں لکھی ہیں، ان کے سارے صفحے گنیں اس پورے میں سے، اس کو پھر 3 پہ ڈیوائیڈ کریں برابر حصوں پر۔ آپ جو پہلے 2 ہیں وہ تیار کر لیں، ایک فارمولہ آسان سے یہ ہوگا، یعنی یا کوئی سے 2 پارٹ کر لیں تو وہ آپ کو جو 2 سوال کرنے ہیں وہ 100% انشاءاللہ پھر آتے ہوں گے۔ اچھا، اس اول کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بابا طاہر عریان، جلال الدین رومی اور افضل الدین بدیل خاقانی، یعنی اگر پورا جو ہے وہ ایک بندے کا ڈیٹا شامل کیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کم زیادہ صفحے آپ کہہ لیں کہ ایک پارٹ کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے حصے میں 3 لوگ ہیں، بابا طاہر عریان اور مولانا رومی، اور اس کے بعد بدیل خاقانی ہیں،
اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں حافظ شیرازی، محمد حسین، نذیری نشاپوری اور محمد تقی بہار، یہ 3 افراد آتے ہیں۔ تیسرے حصے میں مرزا غالب اور علامہ اقبال ہیں۔ مرزا غالب کی جو شاعری ہے وہ اردو میں بھی انتہائی مشکل ہے، ٹف ہے، تھوڑا سا سمجھنے میں وہاں پرابلم پیش آتی ہے، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، 3 برابر پارٹ میں اگر ہم تقسیم کریں تو یہ بنتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایک پارٹ کی آپ کے پاس چوائس موجود ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ میرا مشورہ کہ تیسرا پارٹ چھوڑ دیں اور یہ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ یہ آپ کر لیں۔ تیسرا پارٹ پھر دکھاتا چلوں، یہ مرزا غالب اور علامہ اقبال سے متعلق ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ پہلے والا پارٹ دونوں پارٹ کر لیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا حصہ جب مکمل تیار کریں گے تو اس سوال کی آپ کی تیاری 100% ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 3۔ اس کو آپ دیکھیں کہ در ذیل کسی ایک نثر نگار یا شاعر کے حالات زندگی اور فکر و فن کا مفصل جائزہ لیجئے۔ یعنی اصل میں کہنا صرف یہ فکر و فن کے لفظ یا دوسرے تیسرے جو مشکل استعمال کرتے ہیں یہ سمجھے سوال کے لیے ہیں، اصل کہنا یہ چاہ رہے حالات زندگی والا نوٹ لکھیں، بس سمپل سی بات۔ الف جز میں اس نے دیا ہے سید محمد علی جمال زادہ، یہ نثر نگار ہیں۔ بے میں اس نے دیا محمد حافظ شیرازی، یہ شاعر ہیں۔ یعنی ایک شاعر دیا ہے، ایک نثر نگار دیا ہے، تو آپ نے کسی ایک پہ نوٹ لکھنا ہے۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہے، سوال نمبر 3 حالات زندگی پر نوٹ ہے، 10 نمبر کا ہے۔ اور 2 چیزیں اس میں شامل ہیں، نثر نگار ہے۔ نثر نگار کون کون سے ہیں؟ نظام الملک توسی، ابو بکر راوندی، عبید زاقانی، جلال الدین دوانی، ابو الفضل اور محمد علی جمال زادے۔ اور اس کے علاوہ شاعر کون کون سے ہیں؟ بابا طاہر عریان، مولانا رومی، بدیل خاقانی، حافظ شیرازی، نذیری نشاپوری، محمد تقی بہار، غالب اور علامہ اقبال، یہ شعراء ہیں۔ اب اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں، گنیں، تو الف جز جو ہے یہ بتاتا چلوں کہ نثر نگار پر مشتمل ہے، بے شاعر پر ہے اس سوال کے اندر، اور 2 میں سے آپ نے کسی ایک پہ نوٹ لکھنا ہے۔ الف جز جو ہے کوئی ایک نثر نگار ہوگا، اور یہ ٹوٹل کتاب کے اندر 6 نثر نگار ہیں، شاعر 8 ہیں، تو ظاہر ہے شعراء والا حصہ بڑا ہے، تو آسانی کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ پورا حصہ کاٹ دیں اور صرف نثر نگار جو ہیں ان کے حالات زندگی اچھی طرح سے تیار کر لیں۔ نظام الملک توسی کے عبید زاقانی ہے، ابو بکر راوندی ہے، جلال الدین دوانی ہے، ابو الفضل ہے، محمد علی جمال زادہ ہے، تو ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں۔ اور یہاں بھی یہ میں بتاتا چلوں، ٹاپ پہ ان میں سے جو شخص حالات زندگی کے لیے معروف ہے وہ محمد علی جمال زادہ ہے، اس کے بعد نظام الملک توسی ہے، اور اس کے بعد ابو الفضل ہے۔ یہ 3 تو زیادہ معروف ہیں، لیکن آپ نے 6 کے 6 نثر نگار لازمی تیار کرنے ہیں، جو میں نے 3 بتائے ہیں یہ پہلے کر لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ صرف نثر نگار بھی اگر آپ تیار کر لیں گے تو یہ حصہ سوال نمبر 3 والا 100% آپ کا تیار ہو جائے گا، اور 10 نمبر آپ انشاءاللہ 10 میں سے 9 نمبر لازمی آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ کسی ایک اقتباس کا فارسی میں ترجمہ کریں۔ اب پہلا اس نے الف جز دی ہے، پھر نیچے بے جز۔ اب الف دیکھیں پیراگراف ہے کہ فارسی کا عظیم شاعر رودکی سمرقندی 4 صدی ہجری میں سمرقند کے نواحی قصبے رودک میں پیدا ہوا، یہ پیراگراف ہے۔ بے میں کیا ہے؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، جملے شامل ہیں اس میں۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے اور میرے والد سرکاری ملازم ہیں، یہ ترازو اسلم کی ہے، یہ میری کتاب ہے۔ تو یہ اس دفعہ والا جو لیٹسٹ پیپر تھا پنجاب یونیورسٹی کا، یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ کٹ پیس ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ سوال نمبر 4، اردو سے فارسی ترجمہ کرنا ہے آپ نے، 10 نمبر کا 2 جز ہوں گے، کسی ایک جز کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ الف میں کیا ہے؟ پیراگراف ہے، بے میں کیا ہے؟ جملے ہیں۔ تو لہذا کرنا آپ کو کیا ہے کہ پاسٹ پیپرز میں اگر آپ جائیں تو جو الف پیپر تھا 3rd ایئر کا، یہ سوال اس میں آتا تھا، یعنی 4th ایئر میں نہیں تھا۔ تو آپ پرانے اٹھا کے پاسٹ پیپرز دیکھیں 3rd ایئر والے جتنے ملتے ہیں، اور 4th ایئر والے جن میں یہ اردو سے فارسی ترجمے والے سوالات ہیں، آپ کو جتنے مل سکتے ہیں نیٹ سے، آپ 8-10 جو بھی ہیں وہ نکال لیں۔ اب ان میں پیراگراف ہی آتا تھا۔ اچھا، وہاں پر بھی 3rd ایئر میں بھی 2 طرح کے جز بنے، الف اور بے 2 جز ہیں۔
اور ان میں یہ تھا کہ ایک پیراگراف وہ دے رہا تھا گنج ادب کا اور ایک دے رہا تھا گنج دانش کا. اب چونکہ فورتھ ایئر میں آپ کی بک جو ہے وہ صرف گنج ادب ہے، لہذا آپ نے صرف ان پیراگراف کو پاسٹ پیپرز میں سے سامنے رکھ کے نوٹ کرنا ہے کہ جن کا تعلق گنج ادب کے ساتھ ہے، یعنی پرانے پیپرز میں آنے والے پیراگراف میں سے فقط ان پیراگراف کا انتخاب کریں جن کا تعلق گنج ادب سے ہے. اور یہ اگر آپ وہ پیراگراف چن لیں گے نا ٹاپک وائز، ان کو جب ترتیب دیں گے تو بہت سے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت میں سے ایسے پیراگراف آئیں گے کہ جن میں صرف ایک آدھ نیا جملہ ہوگا، تو آپ صرف اس نئے ایک جملے کو وہاں ایڈ کر لیں. اب یہ کہ ٹاپک وائز اگر ایک ایک صفحہ دو صفحے خاص کریں نا اور اس طرح سے پیراگراف لکھیں تو یہ 5 سے 7 پیراگراف ٹوٹل بنیں گے، یعنی 5 معروف جو ہیں وہ ٹاپ پہ پیک پہ 5 ہی ہیں، تو انہی 5 پیراگراف میں انشاءاللہ ایک نہ ایک پیراگراف آپ کے پیپر میں لازمی آیا ہوا ہوگا، اور یہ 10 نمبر کا حصہ جو ہے وہ آپ آرام سکون سے کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اب ایک آخری کہہ لیں کہ پھر ریویو دیتا چلوں کہ جو 40 نمبر والا پہلا سوال تھا، دو جز تھے، آپ کو اگر اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ 18 نمبر لیں تو وہ 36 بنتے ہیں، 36. دوسرے میں بھی آپ کے اتنے آنے چاہیے، تو 36 اور 36 بنتا ہے 72. اور ان میں سے اگر آپ 8 نمبر بھی لیتے ہیں تو 72 میں اگر آپ 16 نمبر ایڈ کرتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 88. ٹھیک ہے، تو یعنی 88-90 کا جو ٹارگٹ ہے یہ آپ کا کم ترین ٹارگٹ ہونا چاہیے. اس سے کم پہ آپ کو یعنی 30-35-40 نمبروں پہ آپ کو کسی صورت راضی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اچھی سے تیاری کریں، اور مزید اگر کہیں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک لازمی کیجیے گا ویڈیو کو، آپ کے لائک کا مجھے انتظار رہتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.